रहीम नाजरीन, प्रोग्राम आपकी राय लेकर जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम आपकी राय में हम दिखाएंगे सच और आपकी राय का होगा एहतराम। नाजरीन, प्रोग्राम आपकी राय रॉयल न्यूज़ की एक काविश है। आपने इस पे हमें अपनी राय से नवाजना है। हम हमेशा रॉयल न्यूज़ वैसे ही आपकी राय का एहतराम करता है, लेकिन आपकी राय प्रोग्राम चूंकि आपका प्रोग्राम है और मुकद्दम होगी इसमें आपकी राय। आज का मौजू प्रोग्राम का है ये जो डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है, ये जो बेहिस्सी चल रही है, जो हमारे मुल्क के साथ मजाक हो रहा है, जो आज इस दुनिया में, अवेयरनेस की दुनिया में, आज का डॉक्टर जो मसीहा है वो लोगों की जान लेने पे तुला हुआ है। और बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बूढ़े हों, मजदूर हों, वो हॉस्पिटल्स में अपनी जानें दे रहे हैं और कई घरों के चिराग जो हैं वो बुझ चुके हैं। नाज़रीन, मैं इस बात पे हैरान होता हूं कि इनको शायद ये सोच नहीं है कि इन्होंने भी अल्लाह को जवाब देना है और ये भी किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं। और नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं और स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल भी कर सकते हैं। और आपकी राय है और आपकी राय हमें मुकद्दम है। और मैं नाज़रीन आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताऊंगा कि ये जो स्ट्राइक है इन्होंने कब से शुरू की है और किस तरह से ये खेलते आ रहे हैं इंसानी जानों से। ये वतीरा इन्होंने पिछले 4 साल से शुरू किया है और इन 4 सालों में ये तकरीबन 9 हड़तालें कर चुके हैं और मेरा ख्याल है 8 हड़तालों में गवर्नमेंट ने घुटने जो हैं वो टेके हैं हमेशा। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने 4 सालों में कुल 9 हड़तालें की। 8 में हुकूमत को यंग डॉक्टरों के मुतालबात के सामने घुटने टेकना पड़े और 9वीं का ड्रॉप सीन जो है वो इतवार की रात गिरफ्तारियों की सूरत में नाज़रीन हुआ। और मैं समझता हूं कि इतवार की रात जो गिरफ्तारियां हुई और यंग डॉक्टर्स ने जो रवैया जो रवा रखा और हुकूमत ने ये जो अमल किया, इसका फैसला तो आपने करना है कि किस हद तक ये दुरुस्त इक़दाम था और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था। और नाज़रीन, जब ये 9वीं हड़ताल उन्होंने शुरू की है और उसके बाद जब गिरफ्तारियां हुई हैं तो इस सूरत हाल से निमटने के लिए गवर्नमेंट ने जो किरदार अदा किया है। और इससे पीछे अगर आप चले जाएं, जब इन्होंने 7वीं हड़ताल की है तो उस हड़ताल में तकरीबन 37 रोज ये हड़ताल जारी रही। एमरजेंसी, इंडोर, आईसीयू बंद कर दिए गए, जिनमें 680 मरीजों की हलाकतें हुई और जिनकी इंक्वायरी आज भी जेरे तहकीक है। 13 रोज कबल होने वाली हड़ताल के आखिरी रोज म्यू अस्पताल में 1 साला फहद जो है वो भी दम तोड़ गया। अगर यंग डॉक्टर्स की हड़ताल पर नजर डाली जाए तो जुलाई यंग डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने एसोसिएशन अस्पताल में म्यू अस्पताल में डॉक्टरों की गफलत से जो जान बहक होने वाली शाह दरा की एक कोचवान की बेटी थी जो एफएससी की तालिबा नाज़रीन थी, वो पेट दर्द से हॉस्पिटल में लाई गई और मैं समझता हूं कि इसको जहरीला इंजेक्शन जो था, वो एक्सपायर्ड इंजेक्शन था, वो लगने से जो है वो ये दम तोड़ गई। इसकी इंक्वायरी जो है वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जावेद अकरम की निगरानी में दी गई। उन्होंने डॉक्टरों को जो है वो गुनाहगार करार दिया और जिस पर वजीर आला ने इन डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। इस एक्शन के बाद नाजरीन जो है वो सलमान काजमी साहब और डॉक्टर सुहेल राना ने ये डॉक्टर्स एसोसिएशन बनाई और चल सो चल हड़तालों पे हड़तालें। और आज जो सिचुएशन है, हम कहाँ पहुंचे हैं आज के दौर में, आज किस तरह से इलाज करना था मसीहा ने और आज किस तरह से जान जा रही है। नाजरीन, पिछले चंद रोज से, यानी जितने दिन से हड़ताल है, हमारे जो हैं हमारे रॉयल न्यूज़ के रिपोर्टर्स, हमारे रॉयल न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट इसको मुसलसल कवर कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि मैं राय लेना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद कैसर इकबाल साहब जो रॉयल के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और मैं चाहूंगा कि वो हमें जो उन्होंने मुसलसल गालिब का एक मिसरा मुझे याद आ रहा है कि होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, और मैं कैसर इकबाल साहब से राय लूंगा और उनसे पूछूंगा कि आपकी राय क्या है। नाजरीन, आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं पंजाब हुकूमत का हम पूछा है, नंबर 1 पे है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन नंबर 2 पे है और नंबर 3 पे दोनों हैं। मौजूदा बहरान का जिम्मेदार कौन? और मैं सैयद कैसर इकबाल साहब से पूछूंगा। कैसर शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय से हमें नवाजें
اور ہمیں بتائیں کہ اس وقت جو حالات ہیں ہاسپٹلز کے اور اس وقت جو مریضوں کے حالات ہیں اور ڈاکٹرز کا لائحہ عمل جو وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواد شمسی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا کہ میں ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کروں. ایک جملہ آپ نے ادا کیا جس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ تماشا دن بدن یہ تماشا بنتا چلا جا رہا ہے اور اس تماشے کو دیکھ رہی ہے دنیا. اور دنیا کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ تماشا میں نے بہت ہی قریب سے دیکھا ہے. آپ اسے تماشا کہیں یا آپ اسے کسی کی بے بسی اور بے کسی کہیں، یہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. میں اتنا قریب تھا ان ماؤں کے بیٹوں کے، ان جگر گوشوں کے، ان باپ کے سہاروں کے، اتنا قریب تھا کہ ان کی سانسیں چلتی اور رکتی اور ڈوبتی ہوئی مجھے آج بھی محسوس ہو رہی ہیں. کل رات میں PIC کی اس ایمرجنسی میں موجود تھا جب پولیس کا چھاپا پڑا اور ینگ ڈاکٹرز کو کیچ کر کے پکڑ کر لے جایا گیا اور اس کے بعد PIC کی ایمرجنسی میں اندھیرا چھا گیا. وہاں پر لوگوں کے دل دھڑکنے بند ہو گئے. وہاں پر ڈاکٹرز حضرات جو کہ بالکل ایک بھی ڈاکٹر وہاں پر نہیں رہ گیا، یہاں تک کہ آدھے سے پونا گھنٹہ 40 سے 45 منٹ تک جواد شمسی صاحب میں نے ان لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں ڈوبتے ہوئے دیکھی ہیں، ابھرتے ہوئے دیکھی ہیں. ان لوگوں کے چہروں پر آہو بقا موجود تھی، ان کے چہروں پر وہ معصومیت اور وہ پکار تھی جو وہ بول نہیں سکتے تھے، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی آنکھیں جو تھی وہ ٹٹول رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی ان ڈاکٹروں کو، ان مسیحاؤں کو کہ آئیں، خدارا ہماری نبضیں ڈوب رہی ہیں، انہیں روکا جائے، ہمارے دل ڈوب رہے ہیں، انہیں کچھ کرو یار، ہمیں بچاؤ، ہمارے خدا کے لیے ہمیں بچایا جائے. لیکن کیا کہوں شمسی صاحب. اور کیسر شاہ صاحب جب آپ نے وہاں دیکھا تو آپ نے وہاں ڈاکٹرز کے چہرے پہ کوئی شرمندگی، کوئی ملال، کوئی اس طرح کا کوئی رحم کوئی دیکھا آپ نے؟ ارے شمسی صاحب کیا بات کرتے ہیں آپ کہ ڈاکٹرز کے چہرے پر ملال؟ ڈاکٹر ہی نہیں تھا وہاں پر تو ملال کہاں سے آتا؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ ٹٹولتی ہوئی آنکھیں صرف اور صرف ڈاکٹروں کی شکلیں ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی ڈاکٹر آ جائے، کوئی ایسا مسیحا آ جائے، کیونکہ میں ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر صرف مسیحیت ہوتی ہے، جہاں پر نبضیں ڈوب رہی ہوں تو ان کو بچایا جاتا ہے، دل جواب دے رہے ہوں تو ان کو پمپ کیا جاتا ہے. لیکن وہاں پر کوئی ایسا ڈاکٹر موجود نہیں تھا، کوئی ایسا مسیحا نہیں تھا جو کہ ان ڈوبتے لوگوں کو سہارا دے سکتا. میرے سامنے کئی لوگوں نے آہو بقا کی، لوگ اپنے پیاروں کو گھسیٹتے ہوئے باہر اور باہر سے اندر لے جاتے رہے، لوگ چیختے چلاتے رہے. کہاں ہیں وہ ڈاکٹرز جن کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں؟ ہمارے پیارے جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ 40 سے 45 منٹ کا دورانیہ قیامت صغرا سے کم نہیں تھا شمسی صاحب. اچھا، میں کیسر شاہ صاحب آپ نے یہ اتنا دردناک منظر، جو اتنا کربناک جو ہے عکاسی آپ نے کی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کیا ان کے گھر میں بچے بوڑھے، ڈاکٹرز کے گھر میں مائیں بہنیں، ڈاکٹرز کے گھر میں کیا بیمار لوگ نہیں پائے جاتے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انسانیت سوز جو سلوک ہو رہا ہے کیسر شاہ صاحب، یہ ہمیں بتائیں کہ اس کے پیچھے کہیں کوئی اور تانے بانے تو نہیں ہے، کوئی ان کو پروموٹ تو نہیں کر رہا؟ جس طرح پاکستان میں دہشت گردی پروان چڑھی ہے، جس طرح ہماری معیشت کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس طرح انسانیت سوز جو سلوک ہماری عوام کے ساتھ یہ ڈاکٹرز کے تھرو ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے؟ دیکھیں شمسی صاحب، صورتحال جو ہے وہ سب کے سامنے آ چکی ہوئی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ تقریباً 3-4 سال سے یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے اور دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. پنجاب حکومت نے پوری کوشش کی ہے کہ اس طریقے کو کسی طریقے سے سنبھالا جا سکے. لیکن ڈاکٹرز کی ایک تو آپ اس کو ہر درمی کہا جا سکتا ہے، پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی بھی قانون موجود نہیں ہے، بلکہ میڈیکل کے شعبے سے کسی بھی قسم کی اسٹرائک کو، کسی بھی قسم کے اس طرح کے احتجاج کو جس میں انڈور آؤٹ ڈور ایمرجنسی بند کر دی جائے، اس کو جرم قرار دیا جاتا ہے. اور یہ جرم ہمارے ینگ ڈاکٹرز کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر عادی ہو گئے ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، کل رات جو پنجاب گورنمنٹ نے سٹیپ لیا، جو پنجاب گورنمنٹ نے کل رات حلہ بولا، جو دعویٰ بولا. کیسر شاہ صاحب، میں آپ قطع کلامی ناظرین، اس وقت ایک ہمارے سکرین پہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پول ہم نے کروایا ہے، موجودہ بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ پنجاب حکومت، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن، یا دونوں؟ یہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں آپ میسج پہ بھی یہ بتا سکتے ہیں. جی کیسر اقبال صاحب. اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا شمسی صاحب کہ جب کل رات میں پنجاب حکومت نے ایک دعویٰ بولا، ایک حلہ بول دیا پولیس کے تھرو، پولیس آئی ہے، ینگ ڈاکٹرز
وہاں پر ایک اجلاس بلایا ہوا تھا, وہاں پر انہوں نے ہلہ بولا اور انہوں نے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے اور ڈاکٹروں کو پکڑا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ بلنڈر, یہ میں اس کو بلنڈر کہوں گا, پنجاب گورنمنٹ کا یہ کوئی احسن قدم نہیں ہے کہ اگر میں مانتا ہوں کہ ینگ ڈاکٹرز کا بھی یہ قدم ٹھیک نہیں ہے, ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. یہ بتائیں, ایک بات پوری کرنے دیجیے. آپ یہ بتائیں کہ جب آپ وہاں موجود تھے اور ڈاکٹرز کو پولیس جو ہے وہ گرفتار کر رہی تھی تو پبلک کا ریئیکشن وہاں پہ کیا تھا؟ دیکھیں میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت پولیس نے ڈاکٹرز کو کیچ کیا, ڈاکٹرز کو پکڑا, پبلک جو تھی وہ بالکل حیران اور ششدر وہاں پر کھڑی ہوئی تھی. اس کے بعد جو اس کا غلط امپیکٹ آیا, جو سامنے صورتحال آئی, وہ یہ آئی کہ پنجاب گورنمنٹ نے ان کو کیچ تو کر لیا, ان کو پکڑ تو لیا, لیکن ایمرجنسیوں میں ایک بھی ڈاکٹر باقی نہیں رہ گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پنجاب حکومت جب یہ سٹیپ لینے لگی تھی تو ان کو پوری اسٹریٹجی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے تھا. اگر انہوں نے ان کو پکڑنا ہی تھا, ان کے اوپر دعوی بولنا تھا, تو ان سے پہلے کم از کم سینئرز ڈاکٹرز جو ہیں وہاں پر ہونے چاہیے تھے. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں, میں ایک بات کہوں گا, وہ یہ بات ہے کہ 14 دن کی سٹرائک میں, 14 دن کی ینگ ڈاکٹرز کی سٹرائک میں ایک بھی آدمی نہیں مرا, لیکن کل رات سے لے کر اب تک 14 لوگ مر چکے ہیں. کیا وہ کسی کے بچے نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے باپ نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کی ماں نہیں تھی؟ کیا یہ سلسلہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو نہیں دیکھنا؟ کیا گورنمنٹ نے اپنی ہٹ درمی کرنی ہے؟ ینگ ڈاکٹرز نے اپنی ہٹ درمی کرنی ہے؟ ان دونوں کے درمیان, ان دونوں کی وار, ان دونوں کی فضول اس حرکت کے بعد کیا ہوا ہے؟ 14 لوگ اپنی زندگی کھو چکے ہیں. ایک ڈاکٹر جس کو دل کا دورہ پڑا ہے وہ بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑا ہوا ہے. آپ یہ یہاں بتائیں ہمیں کہ یہ جو مشیر داخلہ ہیں رحمان ملک صاحب, ان کی پیدر پہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, وہ جیسے کہتے ہیں جی وزیر اعلیٰ جلسوں کے بڑے شوقین ہیں, یہ سٹرائکس جو چل رہی ہیں, یا وہ جس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کوئی ایسی کوئی چیز آپ کو پیچھے کار فرما نظر آ رہی ہے کہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ ہو اس سٹرائک کے پیچھے؟ شمسی صاحب, راجہ ریاض صاحب کی باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے جو اس وقت سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے راجہ ریاض جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ نظر آ رہے تھے. پرسوں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا کہ جی میں اگر بیچ میں بیٹھ جاؤں, اگر یہ مجھے کہیں, مجھے خدمت کا موقع دیں, تو میں ینگ ڈاکٹرز کو کل لے کر ان کے آفس میں بٹھا دوں گا. رانا ثناء اللہ کو انہوں نے کہا کہ میں ان کو لے کر آپ لوگوں کے آفس میں آ جاتا ہوں اور آپ لوگوں کی میٹنگ کروا دیتا ہوں, یہ بات ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ راجہ ریاض اور اسی طریقے سے وزیر داخلہ اور اسی طریقے سے سینٹرل گورنمنٹ کے اور دوسرے جو سیاستدان ہیں, ان کا کہنا ہے کہ یہ ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس طرح کے جملے یا اس طرح کی جو باتیں, سٹیٹمنٹس دینا جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسانی یا حقوق ہیں, یا جس طرح سے ہیومن بینگ, یا جس طرح سے ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے, اس ملک میں کوئی بھی مجھے ایسا جو ہے ایلیمنٹ نظر نہیں آیا جیسے یہ جو ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن جو ہے وہ اپنے مطالبات لے کے ان کے پاس گئی ہے, گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس. وہ سمجھتے ہیں یہ اتنے بڑے مطالبات نہیں ہیں, ان کو مان لینی چاہیے جیسے ریزگاری ہے. اور جو حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں, یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے وہ جو ہم سے مانگ رہے ہیں. کیا درمیان میں کوئی ایسا کوئی مسیحا بن کے ان کے درمیان میں کوئی پل بننے کا کردار کسی نے ادا کیا جس طرح سے وفاق کو کرنا چاہیے تھا؟ ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ جائز مطالبات ہیں. ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات کے درمیان میں شاید یہ مطالبات پورے ہو جاتے, اور ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ہمارے مطالبات کو پورا نہیں ہونے دے رہی ہے. میں ایک آپ کے اس سوال کے بعد, جواد شمسی صاحب آپ نے کہا کہ کیا وہ جو پیسہ مانگ رہے ہیں, جو بجٹ مانگ رہے ہیں, وہ پنجاب گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو رہا ہے. کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے علم میں نہیں ہے, آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ بیوروکریسی ہمارے اس وقت دور میں کیا, اس وقت جو صورتحال ہے بیوروکریسی کی, ایک بیوروکریٹ کے پاس 6 گاڑیاں ہیں, 1 کروڑ کی گاڑی ہے ان کے پاس, بیگم کے لیے علیحدہ, نوکر کے لیے علیحدہ, سبزی لانے کے لیے علیحدہ, اور اپنے گھر میں بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے علیحدہ. کیا ان کی عیاشیاں پوری ہو سکتی ہیں؟ کیا ینگ ڈاکٹرز جو اپنی تنخواہیں مانگ رہی ہیں, اپنا حق مانگ رہے ہیں, ان کو حق دینا مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے؟ کیا پنجاب گورنمنٹ کے پاس بیوروکریٹس کو پیسہ دینا, بیوروکریٹس کو نوازنا, بیوروکریٹس کے حوالے سے تمام وہ لوازمات پورے کرنا, کیا یہ گورنمنٹ کو یہ برا نہیں لگ رہا؟ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے. یہاں پر آ کر جو ہے وہ جو بجٹ ہے وہ اربوں میں چلا جاتا ہے. جی کیسر شاہ صاحب, آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے پروگرام کے لیے وقت دیا, اور آپ نے بہت ہی جو ہے معلوماتی جو اپنی رائے جو ہے, آپ کی رائے پروگرام میں ناظرین کو جو دی, اس پہ میں شکر گزار ہوں.
नाज़रीन, हमने कुछ देर पहले एक नामालूम मकाम पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों से इंटरव्यू किया, वो भी आपको दिखाएंगे, उनसे जो बात हुई वो भी बताएंगे। और थोड़ी देर बाद हमारे साथ प्रोग्राम आपकी राय में मौजूद होंगे ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, और उनसे भी बात करेंगे और हम पूछेंगे उनसे कि जी इस वक्त जो है किस सूरत हाल से वो निमट रहे हैं और किस तरह से वो चाहेंगे कि जी मरीजों का इलाज भी जारी रहे और ये स्ट्राइक भी ख़त्म हो। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन लेते हैं और फिर आपकी राय के साथ जवाद शम्सी हाज़िर होता है।